बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं जाबिर शाह आप लोगों के अपने प्रोग्राम पब्लिक फोरम बलूचिस्तान के साथ हाजिर हूं। नाजरीन, आयाम बड़े खूबसूरत और रोज़ेदार जो है वो रोज़े रखे। और हमारे क्वेटा की अगर मैं बात करूं तो मौसम बहुत ही सुहाना और खूबसूरत मौसम है। बारिशें भी होती रहती हैं और हमारे इस वक्त जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है उसके बदौलत भी हमारे रोज़े यहाँ के जो रोज़ादार वो बहुत खुश हैं। और साथ में अगर मैं बताता चलूँ कि इबादत भी बड़ी अच्छी तरीके से हो रहे हैं। और जिस तरह के लॉकडाउन का सिलसिला था और वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और ये भी मैं साथ साथ बताता चलूँ कि इबादत जो है वो भी हो रही है, डिस्टेंस रख के जुमे का नमाज भी होता है और साथ साथ में तरावे भी लोग पढ़ते हैं। और घर में भी अपने बच्चों के साथ अपने आयाल के साथ लोग जो है बैठ के तरावे पढ़ते हैं। लेकिन लॉकडाउन के हवाले से अगर हम बात करें तो लॉकडाउन जो ही उसमें कमी कर दी गई, लॉकडाउन में बाजार खुल गया, लेकिन लोगों का हमें ये मालूम हो रहा था, तासुर दे रहा थे पहले जो लोग तासुर दे रहे थे कि जी लॉकडाउन है, तो हमने सोचा होता है पता नहीं लॉकडाउन खुल जाएगा तो पता नहीं लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे और खुर्दनी अशिया के ऊपर कितना रश होगा। लेकिन कोई रश हमें नजर नहीं आया खुर्दनी अशिया के ऊपर, जबकि गैर जरूरी जो चीजें हैं उसके खरीदने में लोग जो है वो मसरूफ अमल रहे। जैसे कि वो भूखे आंखें होती है उस तरह के शहर के अंदर जो है उन्होंने गुमसान रश बना लिया मुख्तलिफ जगहों पे, जहां पर जरूरी गैर जरूरी अशिया खरीदने में लोग लग गए। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कहते हैं कि जी रोजगार नहीं है और बेरोजगारी है, और बेरोजगारी के आलम में जो है हम गैस का बिल नहीं दे सकते हैं, बिजली का बिल नहीं दे सकते हैं और घर के किराए नहीं दे सकते हैं। लेकिन जहां पे हम बाजार में जब देखते हैं तो वहां पर गैर जरूरी अशिया खरीदने में लोग मसरूफ होते हैं और गुमसान का रश बनाया होता है। कोई भी कोरोना वगैरह का जो एहतियाती तदाबीर हम बार बार टीवी पे भी बताते हैं और दूसरे महकमा सेहत की जानिब से भी बताते हैं, उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं होता है। तो नाजरीन, ये है हमारा अलमिया जो लॉकडाउन तकरीबन जो ख़त्म कर दिया गया उसके बाद जो है ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही है। और दूसरी बात मैं आज इस प्रोग्राम में हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि हम अगर देखें 15 मार्च 2017 को जो मरदमशुमारी हुई, मतलब यानी पाकिस्तान में जो छठी मरदमशुमारी के मुताबिक मुल्क की मजमूई आबादी 20,77,64,520 नफूस पर मुश्तमिल जो रिपोर्ट्स आई कि जी इतने लोग हैं, उसमें आज़ाद कश्मीर और गिलगित का जो मरदमशुमारी था वो शामिल नहीं किया गया था। लेकिन इस मरदमशुमारी में अगर हम देखें सबूरी नताइज इसके, तो मुखन्नस अफराद यानी ख्वाजा सरा जिसको कहते हैं या ट्रांसजेंडर इसको कहा जाता है, तो उसकी कुल तादाद जो है 10,418 बताया गया है उसमें कि जी इससे पहले जो जितनी भी मरदमशुमारी हो चुकी थी उसमें ख्वाजा सरा का जो था वो माजूर अफराद के खाते में लिखा जाता था, इसलिए उनका पता नहीं चलता था। इस दफा जो 2017 में जो मरदमशुमारी हुई उसमें ये दो खाने जो थे वो अलग कर दिए गए थे, इसलिए हमारे यहाँ के जो माजूर अफराद थे पाकिस्तान में उसका भी पता चल गया कि कितने माजूर अफराद हैं, और साथ में जो है ख्वाजा सरा का भी पता चल गया कि कितने अफराद हैं जो हमारे इस मुल्क में रह रहे हैं और गुमनाम जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इस दूसरी जानिब अगर हम देखें आलमी इदारे सेहत के मुताबिक पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 30 करोड़ आबादी जो है वो जिस्मानी माजूरी का शिकार हो चुके हैं, शिकार हैं जो जिंदगी गुजार रहे हैं। और इसके साथ साथ जब हम पाकिस्तान में को देखें तो यहाँ पर 1,80,00,000 अफराद जिस्मानी, जहनी, नाबीना और जो बोल नहीं सकते हैं या सुन नहीं सकते हैं, तो ये है 80 लाख तक अफराद, 1,80,00,000 अफराद जो है वो माजूरी के खाते में आते हैं। तो अब जो है पाकिस्तान में हमारे मुल्क में इस जो माजूर अफराद हैं या ख्वाजा सरा हैं इसके लिए हुकूमती सतह पर क्या इकदाम उठा रहे हैं, तो इसके ऊपर आज हमारी बात होगी। और साथ साथ में इस मुक़द्दर आयाम में जो है यकीनन इस वक्त जो है शब कदर के आयाम है, मुअज़्ज़ज़ आयाम है और मुतबर आयाम है, इसमें इबादत तो की जा रही है, लेकिन क्या मुस्तहिकीन का ख्याल रखा जा रहा है, या जिस तरह हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहने के मुताबिक उन्होंने जो हमें तरीक़ेकार बताया क्या उसके मुताबिक हम चल रहे हैं
مستحقین کو اس کا حصہ ہم دے رہے ہیں, زکوٰۃ جو ہے صحیح طریقوں سے ہم ادا کر رہے ہیں کہ نہیں. تو ان سب باتوں کے لیے آج ہم اس پروگرام میں بات کریں گے. تو آپ بھی لائیو ٹیلی فون کال کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں, اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. لیکن میرے ساتھ اس وقت مہمان بھی موجود ہیں. ہم نے کوشش کی کہ سیول ڈسٹینس کا فاصلہ جو ہے وہ ہم رکھ سکیں, لیکن انہوں نے سینیٹائزر وغیرہ لگا لیے, بہرحال بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ لوگوں کے لیے تو آپ فرسٹ پہ جو ہے میرے ساتھ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ مذہبی اسکالر ہے, اور ساتھ میں بہرام بلوچ صاحب جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں, اور ساتھ میں کومل شاہ صاحبہ جو کہ ٹرانسجینڈر ہے, خواجہ سرا یعنی مخنث جس کو ہم جو کھڑک اردو میں اس کو ہم بولتے ہیں, اور بیٹک آرگنائزیشن سے ان کا تعلق ہے, ان کی سربراہ ہے. سر آپ تینوں کو, میڈم آپ تینوں کو جو ہے ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں. تو یہ میڈم کے لفظ کے لیے یہ لوگ لڑتے ہیں, خواجہ سرا جو ہیں اسی چیز کے لیے لڑ رہے ہیں تاکہ وہ کسی کاتے میں ایک طرف ہو جائے, جبکہ یہ بیچ میں لٹک رہے. آج تک ہمارے ملک سمیت دنیا بھر میں اس کو ایک نام تو دیا گیا, کہیں پہ شی میل رکھ دیا, کہیں پہ کچھ رکھ دیا, لیکن وہ اصل مقام جو ہے ان لوگوں کو نہیں دیا گیا, نہ وہ نام دیا گیا تاکہ اسی نظر سے ان کو پکارا جائے یا اسی نظر سے ان کو دیکھا جائے. تو ہمارے معاشرے میں خواجہ سرا کی کیا عزت ہے, یا ہم جو اپنی خیرات زکوٰۃ ہے وہ ان کو دے رہے ہیں, یا ان کے اوپر اسلامی طریقے سے ان کے اوپر جائز ہے, ہم ان کو دے سکتے ہیں کہ نہیں. تو ہم آپ بھی لائیو ٹیلی فون کال کر لیجئے گا, ٹیلی فون نمبر 081-284-0084. آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کریں. اور اس کے لیے میں سب سے پہلے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب جو ہے ان سے پوچھوں گا کیونکہ مذہبی اسکالر ہے. سر کیا کہتے ہیں یہ جو میں نے کہا کہ جی خواجہ سرا جس کو ہم پاکستان میں کہتے ہیں کہ جی خواجہ سرا, تو کیا اس وقت ہم رمضان شریف میں جو زکوٰۃ کا کہا گیا کہ زکوٰۃ دیا کریں, تو مستحقین ایسے ملک میں ایسے کون کون سے مستحقین ہیں بشمول خواجہ سرا, تو اس کو ملا کے تو کس کو دینا چاہیے زکوٰۃ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور ویجعل من یشاء او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علی قدیر. صدق اللہ العظیم. سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آسمان اور زمینوں کا مالک ہے. صحیح. تو جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, پھر جس کو چاہتا ہے بیٹیاں اور بیٹے ملا کر دیتا ہے. صحیح. جس طرح چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے. اور کسی کو چاہتا ہے کہ وہ انفرٹائل یعنی بھانج بنا دیتا ہے, بچے ہی نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اور بہت قدرتوں والا ہے. صحیح. اس میں کسی کی زندگی کے اندر جو تبدیلی آتی ہے اس سے بڑا سبق ملتا ہے. جب کسی کا پیر نہیں ہوتا ہے نا, تو جو لوگ جوتوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں وہ جب اس کو دیکھتے تو شکر بجا لاتے کہ شکر ہے پیر تو ہیں ہمارے. صحیح, بالکل. تو اس زمین پر یہ بہت بڑا امتحان ہے انسانوں کا, یہ مذاق کی بات نہیں ہے. اس طرح کہ ہمارے معاشرتی ہم ان پڑھوں اور جاہلوں کی سوسائٹی ہے. آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید آسمان سے نازل ہوا کتاب ہے, اس کے پڑھنے, اس کے لکھنے, اس کے الفاظ کو سمجھنے پر ہم ایمان رکھتے ہیں. تو ہم میں سے کتنوں کا ایمان ہے؟ ہم ہر چیز کو کیجول لیتے ہیں. باہر کی دنیا میں جہاں جائیں قطار بھی بناتے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں, لیکن یہاں ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے, اور وہ یہ, اور وہ ہماری حکومتوں کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے, نہ سنت کو کر رہا ہے, نہ جو آپ نے لاک ڈاؤن پہ نہ لاک ڈاؤن کا ذکر WHO نے کیا. بات یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے نتیجے میں جو رویہ ہمیں بتا دیا گیا ڈسٹنس کا, یا فیس کو بچانے کا, یا ہینڈ واش کا, یہ جو یا ٹیسٹنگ کا, یہ جو 5 بنیادی بات, اس میں لاک ڈاؤن نہیں ہے. ڈاکٹروں نے یہ ایڈوائز اس طرح نہیں کیا WHO نے. صحیح. اب جو آپ نے سوال کیا زکوٰۃ کے معاملے میں, تو زکوٰۃ کا جو وہ ہے بنیاد ہے وہ استحقاق ہے. استحقاق. صحیح. اور سورہ توبہ میں 8 مدات بتائی گئی ہیں کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والغارمین والعاملین علیہا والمؤلفۃ القلوب وفی الرقاب وابن السبیل وفی سبیل اللہ. یہ 8 مدات بتائی گئی. ان میں کوئی مد ایسی نہیں ہے جس میں مرد اور عورت کا کوئی فرق ہو,
بچے اور بڑے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے یہ چیز وہ بر رہا ہے، اس کائنات میں تخلیقات کا سارا عمل اس کے ہاتھ میں۔ صحیح۔ یہ کسی کے مسخرے پن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی دلی چیزوں کو تسکین دیتے ہوئے لوگوں کا مذاق اڑائیں۔ قرآن میں صاف لکھا ہے لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، نہ مرد کسی کا مذاق اڑائے نہ عورتیں کسی کا مذاق اڑائیں، صحیح۔ ممکن ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو۔ تخلیقات خدا ہے۔ اب نماز پڑھنے میں، تقوی میں اگر خواجہ سرا اور یہ سارے لوگ اس یا تلاوتوں میں یا ساری چیزوں میں بھی شریک ہوتے، اپنے عقائد رکھتے ہیں، تو یہ اس میں کون سی مذاق کی بات ہے؟ اگر ان میں سے کوئی شخص مثلا مسکین جو ہے وہ ڈسیبلڈ کے ہے، تو مسکین کا جو زمرہ ہے وہ بوڑھے لوگ، وہ جن کے ہاتھ پیر نہیں، آنکھیں نہیں، جو معذور ہیں، جو کہ معاشرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، جیسے 1,80,00,000 افراد کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے یہ بالکل واضح ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مساکین میں بھی اگر ان میں کوئی ایسی کہ لوگ ان کی جو جسم کی ساخت ہے اور تبدیلی ہے اس کی وجہ سے ان کو لوگ نوکریوں میں نہیں رکھتے ہیں، دوسری جگہوں پر ان کو پذیرائی حاصل نہیں ہوتی، یہ مساکین میں، یعنی خواجہ سرا کو بھی ہم دے سکتے ہیں؟ بالکل وہ اس زکوٰۃ کے مستحق ہے، اگر بالکل۔ اور پھر فقراء، صحیح، فقراء کی تشریح قرآن نے خود کی ہے کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ ایسے فقیر لوگ وہ ہیں کہ جو زمین میں اچھی طرح اپنے لیے رزق نہیں کما سکتے کسی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے یا کسی جسمانی ایسی عذر کی بنا پر، تو یحسبہم الجاہل اغنیاء، جو ناواقف آدمی وہ سمجھتا ہے کہ یہ امیر ہے اس کے کپڑوں کو دیکھ کر، سفید پوشی کو دیکھتے ہوئے، لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، کیونکہ وہ ہر ایک سے لپٹ کر مانگتے نہیں ہیں، تعرفهم بسیماہم، آپ ان کے چہروں سے ان کو پہچان سکتے، لا یستطیعون لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ کر وہ مانگتے نہیں ہیں، تو فقراء کی یہ تشریح کی گئی ہے۔ سر آپ کے ساتھ ہمارے جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، بہرام صاحب کیا سمجھتے ہیں حکومتی سطح پر اگر دیکھا جائے تو زکوٰۃ کے لیے بھی ان کا ایک ادارہ ہے وہاں قائم ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج تک حکومتی سطح پر حقیقی معنوں میں کسی اس مستحق شخص کے پاس اس کا حصہ جو ہے زکوٰۃ جو ہے ان کو دیا گیا ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ جی انہوں نے صحیح جگہ پہ یہ فنڈنگ کر لی یا یہ پیسے دے دیا، کسی کے ساتھ مدد کر لی؟ دیکھیں اس کا ایک بڑا مختصر اگر آپ کو میں جواب دوں، اگر ہم پچھلے سال کے فگرز کو اٹھا لیں، زکوٰۃ گورنمنٹ آف بلوچستان ڈپارٹمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، ان کا اپنا ایک اسٹیٹمنٹ اخبار میں آیا تھا لاسٹ ایئر، اس سال کا مجھے پتہ نہیں ہے، کہ 3 سال سے ہم نے زکوٰۃ بانٹا نہیں ہے، 3 سال سے 3 سال سے۔ تو ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، زکوٰۃ کو اسی وقت بانٹنا چاہیے، 3 سال تو مطلب وہ تو ایکسپائر ہو گئے، کیسے ڈاکٹر صاحب اس طرح ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، صحیح، دعا نہیں کی اور فوراً کہا اندر گئے، اندر جا کے ایک سونے کی ڈلی لے آئے تقسیم، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا یا تسبیحات کر کے پھر جاتے، آپ نے فرمایا کسی پیغمبر کو زیب نہیں دیتا، یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ اس کے پاس غریبوں کی امانت کا مال پڑا اور اس پر اتنا وقت گزر، یہ زکوٰۃ اس کے حکم پر ہے، یہ زکوٰۃ۔ ایک ٹیلی فون، یہ جو آپ کا نمبر آتا ہے یہ ٹیلی فون کیوں ہے؟ السلام علیکم جی، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد رسول سہارن بول رہا ہوں، کیسے سے؟ کون صاحب؟ محمد سہارن جی جی، کیا کہیں گے سر؟ میں نے ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا تھا، آج کل ہم لوگ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، خلفائے راشدین کے دور میں لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا تو امیر المومنین نے اس سے جہاد کرنے کا حکم دیا، تو آج کل لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے میں نے پوچھنا تھا کہ کیا کہتے ہیں؟ جی اگر آپ فاروق تارنگ صاحب خود سید ہیں اور محمد الرسول اللہ کے احکامات کو ان سیدوں کو زیادہ علم ہونا چاہیے، حقیقت یہ زکوٰۃ جو ہے سید کے اوپر نہیں ہوتا، نہیں علم کی بات کر علم۔ اچھا، میں جو آپ سے بات عرض کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ سوائے حکومت کے کوئی اور نہیں لے سکتا ہے، اسلامی حکومت، صحیح، والعاملین علیہا، جو اس کے اوپر مقرر ہوتے ہیں ان کی زکوٰۃ کے مد سے ایک حصہ ان کو 8 حصوں میں سے ایک حصہ اس پر صرف کرنا چاہیے، اور کہتے ہیں صحابہ کرام کے دور میں یہ حکم جاری تک کیوں نہیں دے رہے ہیں انہوں نے؟ میں آپ اسی لیے حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے
ان کے خلاف جنگ کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلی ترمیم پیش ہوئی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. انہوں نے آ کے خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جنگ لڑیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر تم تو کفر میں بہت سخت تھے، آج اسلام میں اتنے نرم ہو گئے ہو. اگر ایک رسی ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جب تک کہ میں نہ لے لوں، اس لیے کہ 2 احکامات تو آدم علیہ السلام سے اب تک چل رہے ہیں، یقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ. میں بات پوری کر لوں، آپ کو بہت جلدی ہے تو پھر میں اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ اسلام کے کلمے کے ساتھ جزو لا ینفک کے طور پر یہ 2 چیزیں ہیں. اسلامی حکومت ان لوگوں کے خلاف جنگ کر سکتی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے. زبردست، بہت اچھی بات. کیا ان کے پاس آتے؟ کومل شاہ صاحبہ دیکھ رہی ہیں میری طرف کہ میری باری کب آئے گی، تو کیا کہیں گے؟ لاک ڈاؤن ہے اور بازار کھل گئے اور ابھی بھی شادی بیاہ وغیرہ پہ پابندی ہے، کوئی شادی بیاہ نہیں ہو رہا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ کن مسائل کا شکار ہیں اس وقت، یا آپ کی جو برادری؟ ہماری کمیونٹی تو جی سب سے پہلے تو السلام علیکم، اور شکریہ آپ کے چینل کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا تاکہ ہم اس کے توسط سے جو ہے اپنے ایشوز، جو ہمارے پرابلمز ہیں، جو مجبوریاں ہیں، وہ ہم بیان کر سکیں اور لوگوں کو پتہ چلے. لاک ڈاؤن سے تو ساری دنیا ہی پریشان ہے، اور ہماری جو کمیونٹی ہے، خواجہ سرا برادری جو ہے وہ تو بیچاری پہلے ہی بہت زیادہ پسا ہوا طبقہ تھا. تو اس لاک ڈاؤن میں مطلب اور زیادہ بھی بہت زیادہ خواجہ صاحب جو ہیں وہ مجبور ہو چکے ہیں. دیکھیں جیسے کہ ہم سنتے ہیں، ہم بھی سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، یوز کرتے ہیں، اتنا سارا فنڈ آیا میرے خیال سے بلوچستان کے لیے تو کچھ کوئی اربوں روپے ہی کہہ رہے ہیں. وہی احساس پروگرام کے تحت. تو احساس پروگرام سے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. میں نے بھی ٹرائی کیا، بٹ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ نہیں ہو سکتا، کچھ اس طرح کا میسج آیا. اور کہیں پہ انگوٹھے نہیں لگ رہے ہیں، وہ میچ نہیں کر رہے ہیں. جی کچھ ایسا ہی ہے. تو یہاں پہ ہمارے خواجہ صاحبوں کی جو تعداد ہے، میجورٹی ہے کوئٹہ سٹی میں، وہ کوئی اتنی زیادہ بھی نہیں ہے. اگر آپ زیادہ سے زیادہ لگا لیں تو کوئی 80 یا 90 80 یا 90 خواجہ سرا ہیں. جی ہاں، جن میں مرد خواجہ سرا بھی ہیں اور خواجہ سرائیں بھی ہیں. جیسے کہ میں کوئٹہ میں نہیں تھی اور پشاور میں تھی لاک ڈاؤن کے سلسلے میں، اسلام آباد پشاور، تو پھنسی ہوئی تھی وہاں پہ. تو جیسے مجھے یہاں سے خواجہ صاحب کے فون آئے کہ کومل ساتھ میں ایک کال بھی لے لیتے ہیں، کیونکہ لوگ جو ہے وہ موبائل سے کال کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے، کال بھی بہت مہنگا پڑ رہا ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ملک الدین بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. جی سر، کیا کہیں گے؟ ہمارے کے ساتھ یہ احساس پروگرام کے متعلق کوئی سوال پوچھنا تھا، آپ جواب دینا چاہیں گے؟ جی حکم کریں. سب نے جو احساس پروگرام کے تحت پرائم منسٹر نے یہ پروگرام رکھا ہے، اس میں انہوں نے کچھ شرائط رکھی ہے کہ جی جو لوگ جس کا بینک میں اکاؤنٹ ہوگا یا پینشنیئر ہوگا ان کو ملے گا. اب مثال کے طور پہ میں 18,000 کا پینشنیئر ہوں، لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بچے بے روزگار ہے، تو ہم نے ان کا قیاس نہیں بنتا ہے. تو آپ کے پروگرام کے توسط سے کوئی رحمت دی کہ اس سلسلے میں آپ اعلیٰ حکام تک یہ میسج کو پہنچا دیں. ٹھیک ہے، آپ کا پیغام جو ہے وہ پہنچ گیا. بہرام صاحب تو اس کا جواب دے دے تاکہ پھر وہ میں کومل کے پاس جاؤں. دیکھیں جیسے میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی میں پینشنروں میں 18,000 مل رہا ہے، لیکن اس میں میرا گزارا نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ احساس پروگرام میں نہیں اپلائی کر سکتے. ایسے پروگرام خاص طور پر بیواؤں کے لیے، بے روزگاروں کے لیے، ٹھیک ہے، ان کے لیے جن کا کوئی جاب نہیں ہے. اور لیکن وہ جو مسئلہ کہہ رہے تھے، پھر آپ ڈپٹی کمشنر آفس میں اگر کوئٹہ میں ہے، یہ SMJD میں ایک درخواست دے دے، گورنمنٹ نے کام ان کو بھی کفالت کریں گے جن کے مسائل ہیں. کومل، زکوٰۃ آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی آیا ہو اور زکوٰۃ خیرات دی ہو کہ جی یہ آپ لوگوں کا حصہ؟ نہیں جی، ایسا تو ہمارے پاس تو کوئی بھی چل کے نہیں آیا. جیسے کہ ہمارے خواجہ سراؤں کی ایک رواج ہے، ایک تہذیب ہے کہ ہم لوگ گھروں میں جاتے ہیں، ان کی خوشیاں ہوتی ہیں، ہم وہاں پہ رہتے ہیں، ہمارا وہ علاقہ ہوتا ہے. تو وہاں ہم جب جاتے ہیں تو ہمیں خوشیوں کے پیسے ملتے ہیں، جیسے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی مبارکیاں خواجہ سراؤں کو ملتی ہیں، ہم فنکشنز وغیرہ کرتے ہیں. مطلب آج تک ایسا کلیئر بات کرتی ہوں کہ کوئی چل کے ہمارے ڈور پہ نہیں آیا کہ آپ ہمارے محلے کی خواجہ سرا ہیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. جب تک ہم خود جائیں گے نہیں، اسٹرگل نہیں کریں گے، تب تک ایسا نہیں ہوگا. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ
جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تو خواجہ صاحب نے جب مجھ سے کانٹیکٹ کیا تو سب سے پہلے جو ہیلپ ہے وہ میری کوئٹہ کی سول سوسائٹی نے کی. مطلب ان لوگوں نے نہیں کی, احساس پروگرام والوں نے نہیں کی, گورنمنٹ نے نہیں کی بالکل بھی. اور میں نے ایک اپیل ان سے کی اور ایک ویڈیو پیغام بھجوایا کہ خواجہ صاحب کے پاس وہاں کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, کرائے بھی ان کے معاف نہیں ہو رہے, جیسے کہ گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ بھی کرائے معاف ہو جائیں گے. اور مالک مکان تنگ کرتے ہوں گے. جی بالکل بہت تنگ کرتے ہیں وہ تو, بالکل بھی ایک سے دوسرے مہینہ جو ہے وہ انتظار نہیں کرتے, وہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے لاک ڈاؤن ہے چاہے جو بھی ہے آپ نے مکان کا جگہ رینٹ دینا ہے. تو کیا مخیر زراعت وغیرہ کوئی بھی اس طرح کے رابطے میں نہیں ہے کہ, یا حکومتی سطح پر تو آپ نے کہا کہ احساس پروگرام والے ہمارے پاس آئے نہیں؟ احساس پروگرام والے بالکل بھی ہمارے پاس نہیں آئے, اخوت پروگرام والوں نے بالکل بھی نہیں پوچھا, بیت المال والوں نے بالکل بھی کوئٹہ والوں کو نہیں پوچھا. ٹھیک ہے, صحیح ہے نا. اور وہاں پہ جب خواجہ صاحب بہرام دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا, جو احساس پروگرام یہ فیز 1 میں جو دے رہے, جیسا ابھی آپ دیکھ رہے کورونا سے زیادہ وفاقی حکومت اور سینٹ کا لڑائی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ہماری ایک بدقسمتی ہے. لیکن وہ وہی بے نظیر انکم سپورٹ والے کے لوگوں کو جو ڈیٹا ہے انہی کو 12,000 دے رہے. اچھا, بے نظیر انکم سپورٹ وہ پہلے سے وہ لے رہے ہیں, وہ ابھی آج کہہ رہے تھے کہ وہ بھی اقربا پروری کا شکار ہو چکا تھا. ایم پی ایز نے اپنی ہی لوگوں کو اعلان کیا تھا, جبکہ اس میں ایم پی ایز کی خواتین کے نام بھی منظر. ہمارے یہاں میں نام نہیں لوں گا, ایک قابل احترام شخصیت ہے, اس کے اپنے پاس 5,000 کارڈ ہے. 5,000 اپنے خاندان ایک آدمی کے پاس. ہاں اب کال لے لیں بس. السلام علیکم جی, کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ صاحب راجہ مشتاق بات کر رہا ہوں. راجہ مشتاق صاحب, آپ کو السلام علیکم کہیں گے. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر سر, خیر قریب. روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ جی سر, روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ تو سر بات یہ کرنی تھی کہ ہمارے جو جتنی عوام ہے, جی جی, آپ یقین کریں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ماسک پہنتے ہیں اور ماسک اٹھا کے وہ باہر پھینک دیتے ہیں اسی طرح. ہاں, اور جو بچے آتے ہیں, غریب بچے جو کچرا وہ اس کو اٹھاتے ہیں, وہ لگاتے ہیں اور وہ لگا لیتے ہیں, اور جو جراثیم ان کے ہوتے ہیں وہ ان بچوں کو جل جاتے ہیں. صحیح. کچرا چننے والے اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ پہن لیتے ہیں ناز. اب یقین کریں, میں آپ کے مسئلے سے کہتا ہوں کہ آپ ذرا ان لوگوں کو ہدایت دیں کہ ان کو جب آپ ماسک اتارتے ہیں تو ان کو پھاڑ دیں یا ختم کر دیں, ان کو توڑ دیں, تاکہ دوسرا کوئی اس بات جو ہے نا وہ ختم نہ کر سکے اس کو. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ اکثر اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر ایک شخص مریض ہے تو آج کل البیہ یہ ہے کہ وہ دوسرے اپنے ساتھیوں کو بھی جان بوجھ کے مریض کروانا چاہتا ہے تاکہ وہ بھی مریض ہو. دیکھیں میں دلیل کے طور پر اسلام کیا کہتا ہے کہ یہ مرض اگر آپ کو علم ہے کہ آپ مریض ہے تو کیا؟ قرآن اور رسول کی بات اس لیے کرتا ہوں جی کہ ہماری بات کون مانتا ہے, لیکن اس کے اوپر تو یہ ایمان لائے ہیں. ایمان لائے. قرآن میں جب پہلی وحی نازل ہوئی اقرا, تو کہا کہ بنیادی بات انقلاب کے علم ہے, نسل رنگ علاقہ نہیں ہے. صحیح. بیس میں رب ایک دوسری بات کی گئی کہ اگر لوگ آزاد نہ ہو کلچز سے اور اپنے رب کی غلامی کا اعلان نہ کرے تو تب بھی سیدھے رستے پہ نہیں چل سکتے. تیسری بات, عجیب بات یہ, نہ نماز فرض ہوئی, نہ روزہ فرض ہوئی, نہ حج. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, کہ اپنے کپڑوں کو صاف کرو. صحیح. محمد الرسول اللہ سے. صحیح. اور تم آپ گندگی سے بچے. اب جو آدمی 6 فٹ کے اپنے جسم کی اور اپنے ارد گرد کی صفائی کا خیال نہیں رکھتا ہے, وہ کس قسم کا ایمان لاتا ہے؟ یعنی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر 6 فٹ کے بارے میں تم سنجیدہ نہیں ہو, اپنے ماحول کی گندگی کے بارے میں تم سنجیدہ نہیں ہو, تم کوئی کار خیر نہیں کر سکتے. دیکھیں کرونا وائرس سے پہلے, یعنی اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے احکامات کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے تو پہلے یہ چیز بتائی تھی کہ صفائی کا خاص. اب یہ ماسک جو ہے گندگی سے بھرا ہوا, اس کی ڈسپوزل جو ہے, یعنی یہ اتنا بڑا اجر کا باعث ہے کہ کوئی آدمی ماسک یہ پھینک دیا, یہ کسی اور بچے نے اٹھایا اس نے اپنے ڈسٹ بن کو. یعنی پوری دنیا میں کوئی جگہ آپ مجھے بتا دیں جہاں $100 تک جو ہے نا وہ جرمانہ نہ ہوتا ہو. بالکل. کسی آدمی, کوئی آدمی کسی کے گھر کے آگے کچرا پھینک دے, کوئی آدمی رستے میں گاڑی سے کوئی چیز پہ, ہم نے اپنے عوام کو مذاق بنایا ہوا ہے. میں آپ کو اس کا ذمہ دار یہ بچے بھی نہیں, پھینکنے والا بھی نہیں ہے, اس کے ذمہ دار وہ رویہ پیدا کرنے والے لوگ ہیں
جو تخت پر بیٹھے تخت پہ ہوئے بیٹھے بے حیائی بھی ان کی وجہ سے, جی. مہنگائی بھی ان کی وجہ سے, بدامنی بھی ان کی وجہ سے. جی السلام علیکم جی, کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وسیم شہزاد بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. جی وسیم شہزاد صاحب کوئٹہ سے, سر کیا کہیں گے؟ سر پہلے تو میں آپ کے پروگرام کو آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایسا پروگرام شروع کیا کوئٹہ میں, اور یہ عوام کے لیے بہت اچھا پروگرام ہے. جی جی ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ جو خواجہ سرائے جیسے کومل بیٹھی ہیں, میں انہیں پرسنل بھی جانتا ہوں, پر ان کے حقوق ان کو ملنے چاہیے. جی گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے حقوق ملنے چاہیے. ٹھیک ہے سر, بڑی مہربانی. بہرام صاحب کیا کہیں گے حکومتی سطح پر؟ اگر ہم دیکھیں لاک ڈاؤن جب انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی, اور تو عوام تو ابھی بھی وہ اس کا فالو اپ نہیں کر رہے ہیں جس طرح محکمہ صحت بتا رہے ہیں, تو کیا ہم اگر دیکھیں خواجہ سرا کی اگر ہم بات کریں تو یہ لوگ, ان لوگوں کو شہر میں بھی تنگ کیا جاتا ہے, محلوں میں بھی تنگ کیا جاتا ہے, حتیٰ کہ ہماری پولیس اہلکار جو ہیں وہ بھی ان کے اوپر ووٹنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بیجا ان کو روک ٹھوک اور اس طرح کا. تو کیا کر رہے ہیں حکومت؟ کیا ادارے یہاں پہ موجود نہیں ہیں؟ یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ سب موجود ہے, آئین موجود ہے, قرآن پاک موجود ہے. یہ قرآن پاک تو خیر بہت بڑا عمل کرنے کے اس کے اور راستہ ہی نہیں ہے بینگ اسلامک کنٹری. ٹھیک ہے, اس میں کہتے ہیں کہ اگر مطلب آپ کا نام کو یادہ کر کے پکارے آپ گناہ گار ہوں گے, نام کو. تو یہ ہمارے اپنے بھائی بہن ہیں, ان میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, دیکھیں دنیا میں جو چیز ہوتا ہے ذاتی طور پر ہوتا ہے, ان میں نہ ان کا قصور ہے نہ میرا نہ آپ کا, لیکن ریکگنائز ہمیں انہیں کرنا ہے. اب کسی کو آپ معذور کہیں گے, آج میں صحیح بیٹا کل میں معذور ہو سکتا ہوں. ٹھیک, کوئی پیدائشی معذور پیدا ہو گیا, اس میں بھی اس کا ایکسیڈنٹ کیا, کسی نے جو ہے نا کسی بیماری کی وجہ سے ہو گیا. تو یہ سارے چیزیں جو ہے نا حقوق کو ان پر عمل درآمد کرنا حکومت کا کام ہے. ٹھیک ہے, حکومت کا جو حکم ہوتا ہے, ابھی آپ دیکھ لیں کہ پیٹرول ڈیزل 50 روپے کم ہو گیا. آج ٹرانسپورٹ کھولنے تھے, کس بات پر نہیں کھولے کہ اس نے کم کرایہ کم نہیں کرے گا. تو ہماری کہاں مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا, اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے پہلے اعمال کا پوچھو گا. نہ ایمان ہے, نہ اختیار ہے, نہ کوئی مفادات. ساتھ میں چائے بھی پیتے رہیں اور بات. ٹھیک ہے نا, اور یہی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے, یہی جو ہے نا اگر ابھی عمرہ بند نہیں ہوتا یہی لوگ سب سے پہلے عمرے پر جاتے. میں آپ کے ساتھ ایک اور چیز شیئر کروں, بڑا سیریس قسم کا, جیسے اب زکوٰۃ کی بات کرے. پاکستان میں ایک سروے کے مطابق جو پاکستان نے خود کیا ہے, وزارت اطلاعات اور انٹیریئر منسٹری کے, سالانہ 540 ارب روپے جمع ہوتے ہیں, جو آڈیٹڈ رپورٹ ہے اوریجنل. اس میں یہ نہیں ہے کہ میں نے 10 روپے دیا کسی مسجد میں, کسی مندر میں 100 روپے دیے, وہ نہیں ہے. یہ وہ فگر ہے جو آڈٹ ہو کر سامنے آتا ہے. صحیح. تو وہ لے کے آج یہ بیٹی ہے کہتے مجھے نہیں مل رہا ہے. ٹھیک, ابھی آپ باہر جائے کہتے مجھے نہیں مل رہے. آج میں ایک رپورٹ پڑھ رہا سوشل میڈیا میں کہ بلوچستان میں جو مزدور طبقہ ہے جو 100,000 کے قریب ہے, بہت زیادہ نہیں, مطلب یہ جو کوئی بیلچے میلچے ان کا کام کرتے, وہ کہتے کام نہیں ہے, ہمیں نہیں مل رہا ہے. اور وہاں کہتے جی ہم نے 8 ارب روپے دے دیے اور 12 کروڑ ہم اور دیں گے. صحیح ہو گیا. تو یہ کہاں جا رہے ہیں؟ مطلب ان چیزوں کو اب دیکھ لیں. میں تو میں کہتا ہوں کہ جن کو ملے ہیں وہ بھائی فون کریں کہ جی مجھے دیے گئے ہیں, تو ہم کہیں کہ جی کچھ لوگوں کو ملے, بڑا اچھا اقدام اٹھایا ہوا ہے. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم جی, کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بات کریں جی, ہم آپ کو سن رہے ہیں. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں راولپنڈی سے بول رہا ہوں, عبداللہ ملک. جی 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 سر. جی کیا کہیں گے سر؟ ہلو جی بات کریں, آپ اسکرین پہ ہیں, ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں بھائی. جی بول رہا ہوں میں یہ جو آپ جس پروگرام کر رہے ہیں تو مجھے پتہ ہے. ہلو جی سن رہے ہیں. جی شکریہ جی, آپ ہمارے ساتھ. دوسرا جو آپ کہہ رہے تھے کہ خواجہ سرا کا ہے یا شیمین کا یا جو کہے, ہم ایک بدقسمت قوم ہے, 70 سال بعد ہم نے ان کو مردم شمالی میں ڈالا ہے. اس کا مطلب اس کے پہلے وہ گنتی میں نہیں آتے تھے. اس سے بڑا افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے؟
کومل کیا سمجھتی ہیں جو شہر کے اندر اس وقت آپ لوگ جس طرح کی لاک ڈاؤن آپ نے کہا کہ جی کوئی امداد نہیں ملا ہوا ہے، تو باقی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہر کے اندر محلے کے اندر جب آپ کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے یا آپ کے دوسرے جو ساتھی ہیں ان کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے، معاشرہ ہمارے معاشرے کو کس نظر سے دیکھ رہی ہیں آپ بحیثیت خواجہ سر؟ معاشرہ تو تب ٹھیک ہوگا نا کہ ہماری گورنمنٹ ہم پہ توجہ دے گی، ہمارے سیکورٹی فورسز ان کا رویہ ہمارے سے ٹھیک ہوگا. آئی ایم لیونگ ایٹ توہی روڈ. میں توہی روڈ پہ پلی بڑھی، میں وہیں پیدا ہوئی، میں نے وہیں ایجوکیشن حاصل کی. ادھوری ایجوکیشن تھی وہ اس لیے کہ لوگ اس ٹائم انسان نہیں سمجھتے تھے. جب ایک باعزت شہری، چاہے وہ عورت ہو، مرد ہو یا ٹرانسجینڈر ہو، اور وہ اپنے گھر میں یا اپنے علاقے میں اپنے محلے میں وہ کہیں جا رہی ہو، اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ میں ایک عورت ذات ہوں. میں کچھ لوگ نہیں سمجھتے ہیں، وہ ان کی اپنی ذہنیت ہے. جب ہمارے محلے میں ایف سی کی چیک پوسٹ ہے، ایف سی والے بھائی سارے تقریباً ایسے نہیں ہیں، بہت اچھے بھی ہیں، لیکن میں اس پروگرام کی طرف سے ایک پیغام اور ایک التجا کرنا چاہتی ہوں ایف سی والوں کو کہ پلیز، کہ جب میں توغی روڈ سے یا لمدار روڈ سے کسی کام کے سلسلے میں جا رہی ہوتی ہوں، کیونکہ میری فیملی میرے ساتھ نہیں ہے، میرا کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، ہم نے سب کچھ خود ہی کرنا ہوتا ہے، باہر بھی جانا ہوتا ہے سودے کے لیے، سبزی کے لیے، ہلکی پھلکی شاپنگ کے لیے. علمدار روڈ کا واقعہ ہے پرسوں 2:30 بجے کا. آئی ڈی کارڈ بھی دکھا دیا، آئی ڈی کارڈ پہ جو ہے وہ قائد آباد لکھا ہوا ہے، میرا نام لکھا ہوا ہے، وہ میرا قومی شناختی کارڈ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی تذلیل کرنا اور ایک ایسے ڈنڈے سے بات اٹھا کے کرنا، میرے خیال سے کہ وہ ایک جی وہ اتنی تذلیل نہیں ہونی چاہیے. میں اس ڈپارٹمنٹ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز کم از کم، میں اس توہین ہوتی کہ واحد عورت خواجہ سے آؤں، میں وہاں کی رہنے والی ہوں. خدا پلیز کہ آپ لوگ جب میں کہیں آتی جاتی ہوں، جب میں قومی شناختی کارڈ دکھاتی ہوں جو مجھے حکومت پاکستان نے بنا کے دیا ہے، اور قومی اسمبلی میں ہمارا بل پاس ہو چکا ہے ہمارے رائٹس کا، ہمارے حقوق کا، اور اس بل کے بارے میں سیکورٹی فورسز کو نہیں پتا بالکل بھی. ہم شہری ہیں، پاکستان کے رہنے والے ہیں. ایک کال لیتے کہتے ہیں جی السلام علیکم جی، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام جی، میں ڈاکٹر عمر خیام بات کر رہا ہوں جی پشاور سے. جی سر کیا کہیں گے؟ جی میرا سوال جو ہے یہ ڈاکٹر طاہر رحمان صاحب سے ہیں کہ یہ حکومت نے جو ہے ڈاکٹرز کی سیفٹی کے حوالے سے جو ہے کیا اقدامات لیے ہیں، کیونکہ ہمارے جو یہاں پہ کے پی میں ایک ہی دن میں 35 ڈاکٹر جو ہے وہ انفیکٹ ہو گئے ہاسپٹل میں، اور جو ہے یہ سیفٹی ایکوپمنٹ جو ہے یہ بالکل یعنی باقی ملک کے اداروں کے پاس اویلیبل ہے، ہمارے پاس جو ہے تو اس کا یا ہمیں جعلی ملا یا جو ہے اس کا جو ہے کوئی مطلب سیفٹی ایکوپمنٹ یا اس کے حوالے سے کوئی وہ نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے فورم کے تھرو یہ بات ہائی لائٹ ہو کہ ڈاکٹرز کی سیفٹی جو ہے، کیونکہ یہ ہم لوگ فرسٹ لائن اس پہ ہیں، تو اس کے حوالے سے حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس حوالے سے جو ہے بلوچستان کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ بلوچستان میں کافی سارے ڈاکٹر جو تھے وہ اس کورونا کا شکار ہوئے، جو کہ فرنٹ لائن پہ وہاں پر کام کرتے ہاسپٹلز میں، جیسے کہ ہمارے یہاں پر شیخ زید ہاسپٹل ہے اور ساتھ میں جو ہے فاطمہ جناح ہاسپٹل ہے. یہاں پر مریض جو ہے وہ آتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ ان کو کٹس وغیرہ نہیں دیے گئے تھے، اور ڈاکٹروں نے ہڑتال بھی کیا، ڈاکٹروں نے جو ہے اس حوالے سے کافی مظاہرے بھی کیے، لیکن بدقسمتی سے جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا. تو کافی ڈاکٹر جو تھے وہ کرونا وائرس کا شکار ہو کے اس کے بعد جو ہے ان کے ٹیسٹ جو کیے گئے وہ پازیٹیو آنے کے بعد جو ہے وہ آئسولیٹ ہوئے، اور آئسولیٹ بھی اپنے ہاسپٹل میں نہیں ہوئی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے ہاسپٹل میں جو یہاں پہ سہولیات کا فقدان ہے، ہمیں کٹس نہیں دیے گئے اور دیگر سہولیات ہاسپٹل میں جو ہیں موجود نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہ گھروں میں رہ کے اور اپنے جو پیریڈ تھا وہ پورا کیا، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے نا اس نے ٹیبلٹس وغیرہ کچھ لے لیے، تو وہ دوبارہ انہوں نے ٹیسٹ کر کے واپس نیگیٹو آ رہے ہیں اللہ کی فضل سے.
اس حوالے سے بلوچستان میں بھی کافی سارا مسئلہ جو ہے وہ آ رہا ہے. ڈاکٹروں نے آواز اٹھایا تھا سب سے پہلے, کوئی 1 مہینے پہلے انہوں نے اس چیز پر اٹھایا تھا مسئلہ, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی سیفٹی کٹس نہیں, یہ چیزیں نہیں ہے, تو اسی وجہ سے. جی ڈاکٹر صاحب. بات یہ ہے کہ ہر جگہ حملہ ہوتا ہے, مسائل پیدا ہوتے ہیں, دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں, ڈیزاسٹر آتے ہیں. برطانیہ نے پہلے دن جو سٹیٹمنٹ دیا, جو 8 اگست میں ڈی جی ہیلتھ کے سامنے میں نے رکھا, صحیح, کہ انہوں نے کہا ہمارے 5 لاکھ آدمی اس کرونا سے مریں گے اور 80% آبادی انوالو ہوگی. اب اس کے فرنٹ لائن کے جو لوگ ہیں وہ ڈاکٹر ہیں, تو کنسیپٹ میں یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ان کو مسلح کیا جائے, اور آئسولیشن روم, اس وقت ہم نے اس وقت طے بھی کیا. مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اور اس کے افراد جو ہے وہ بیانات دیتے, ہمیں ان کنٹینٹ بتائے. اب میں نے پیما کے ذریعے یہاں وائی ڈی اے کو بلوچستان میں 140 کٹس دی اپنے طور پہ, اور اس طرح اور جگہ پورے پاکستان میں ہم نے یہ چیزیں تقسیم کی. میں صرف یہ بتاتا ہوں کہ 65% ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے پچھلے سال بلوچستان کا بجٹ 65% جو ہے وہ کرپشن کا کی نظر ہوا. 35 ارب روپے ریلیپس ہوئے. غربت کس چیز کے, چندے کس چیز کے تم مانگتے ہو؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس وقت کتنے 1 لاکھ سے اوپر ڈاکٹر نہیں ہے پاکستان میں, 1,30,000 ہوں گے. ان کے نام اور علاقوں کے حساب سے آپ تفصیل بتائے حکومت کہ کس کس کو کیا چیز دی گئی, کس پرائیویٹ سیکٹر میں, گورنمنٹ سیکٹر میں, ہر جگہ. اس وقت تک ٹیسٹ کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ 1 دن ٹیسٹ لیا جاتا ہے, 5 دن بعد رپورٹ آتی ہے, وہ بھی پی سی آر والی, دوسری تو پتہ ہی نہیں ہے. صحیح. اور ٹیسٹ کٹس تک جو ہے نا وہ اویلیبل نہیں ہے. بلوچستان میں 95 ڈاکٹر اور میڈیکل افراد جو ہے اس میں انوالو ہوئے. عتیق صاحب اور یہ باقی لوگ مرحوم, یہ لوگ ہلاک ہو گئے, تو حکومت کا کام یہ نہیں ہے بیانات دے, وہ ہر روز جس طرح وہ ٹویٹ کر رہے ہیں, جس طرح افیکٹڈ لوگوں کی تعداد دیتے ہیں, وہ ان کے نام اور وہ بتائیں کہ آج انہوں نے ان کنٹینٹ اتنے لوگوں, سندھ گورنمنٹ بھی بتائے, یہ بھی بتائیں. یہ آپس میں لڑنے کی کیا بات ہے؟ سب سے پہلا الزام انہوں نے زائرین اور تبلیغی جماعت, 9 لاکھ افراد پاکستان میں داخل ہوئے ہیں, جو جس کا ٹیسٹ ہی نہیں ہوا, جو 9 لاکھ افراد اور 4,500 آدمی ہیں, جس میں 2 فوت ہوئے زائرین میں سے. اس وقت تک 2 افراد فوت ہوئے تھے. ایران کے کونسل جنرل سے میں نے پوچھا, اس نے کہا جی بات یہ کہ ہم نے زاہدان یونیورسٹی میں سب کے ٹیسٹ کے صرف 75 آدمی پازیٹیو تھے, وہ ہم نے حکومت کے حوالے کیے. بارڈر کے اس طرف جو حشر ہوا, میں آپ سے اچھا اس کا جواب کون دے گا؟ دیکھیں نا, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ 12,000 آپ نے روپے دیے نا, آپ ان لوگوں کے شناختی کارڈ اور ان کے وہ سارے قواعد جو ہے میڈیا کو دے, پرنٹ میڈیا کو دے, تاکہ پتہ چلے کہ ارب روپے گئے کدھر. ابھی آپ کے سامنے ایک ایمبیگوٹی پیدا کی ہمارے جو ہے نا جرنلسٹ صاحب نے, انہوں نے کہا جی ایک آدمی کے پاس 5,000 کارڈ ہے بے نظیر انکم سپورٹ کے. اس کا جواب کون دے گا؟ نیب کدھر ہے؟ عرب امارات سے ایک کال ہے, بڑی دور سے. بالکل. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ہاں جی, کیا خیریت سے؟ کون صاحب بول رہے ہیں اور عرب امارات کے کون سے علاقے سے؟ میں تو بادشاہ اسلام بول رہا ہوں, امارات کے عراق راسل خیمہ سے. اچھا, رسول خیمہ سے. راسل خیمہ سے. اچھا, رسل خیمے سے بات کر رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ادھر جو کورونا کا جو صورتحال ہے, ادھر جو لاک ڈاؤن ہے, تو اس پہ حکومت پاکستان کا کیا ریئیکشن ہے؟ ادھر سے تو یہ لوگ سب گھروں میں بیٹھا ہوا ہے, روم میں بیٹھا ہوا ہے, کام نہیں ہے, سب کے بیل بجلی کا کرائے سب شارٹ ہے, تو کیا کرے گا یہ لوگ؟ حکومت پاکستان کا کیا رائے اس میں؟ صحیح جی. ہاں, حکومت پاکستان تو کہہ رہا ہے کہ جی ہم 12,000 روپے دے رہے ہیں. 12,000 روپے تو ادھر دے رہا ہے بھائی, ادھر تو سب لوگوں کا ایک روم میں 10-12 آدمی رہتا ہے. اگر خدا نہ کرے اس میں ایک آدمی بھی بیمار ہو جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ یہ غریب لیبر لوگ ہے, اس کا 600-700 تنخواہ چل رہی ہے مہینے کا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. آپ کی آواز اللہ حکام تک پہنچ گئی انشاءاللہ. یہ جو ہمارے وہاں پر ادھر دیکھو, ادھر یہ حکومت پاکستان ٹی وی بتا رہا ہے کہ سفارت خانہ مکمل آپریٹ کرتا ہے, ہیلپ کرتا ہے, لیکن ادھر کچھ نہیں کرتا, کچھ بھی نہیں ہے. نہ اسپتال میں کا دورہ کرتا ہے, نہ کسی جگہ کا وزٹ کرتا ہے, نہ کوئی اگر آدمی جاتا ہے تو ادھر اس کو کچھ سہولت نہیں ہے, بیٹھنے کا جگہ نہیں, کھڑا ہونے کا جگہ نہیں, کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, شکریہ جی, بڑی مہربانی. آپ کے وہاں پہ جو ایمبیسی ہے
اور ہمارا وزارت خارجہ جو ہے ان سے ہمیں ہمارا بھی درخواست ہوگا آپ لوگوں کے لیے کہ جو ہمارے مسافر بھائی ہیں جو باہر ممالکوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے اقدامات کرے, یا تو ان کو اپنے گھروں میں لایا جائے یا پھر وہیں پہ جو ہے نا ان کے لیے کوئی اقدامات کرے. تو کومل کیا کہیں گی آپ کے ہاں جو ہے اگر دیکھا جائے سڑکوں پہ, شہر میں, گلیوں میں, کوچوں میں اکثر جو ہے نا بھیک مانگنے پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. آپ کی خواجہ سرا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, اگر آپ لوگوں کو حکومتی سطح پر اگر ایسا کوئی ادارہ دیا جاتا جہاں پر آپ لوگوں کے لیے کام کے حوالے سے جس طرح کے ہاتھوں سے چیزیں بنتی ہیں یا پھر میکینزم کوئی میکینک کا جو کام ہے وہ الیکٹریشین کا یا کچھ اور, اگر یہ سکھائے جاتے تو کیا آپ لوگ اس بھیک مانگنے پہ مجبور ہوتے یہ سڑکوں پہ؟ مختلف سکلز کے لیے جو ہے وہ حکومت ہمارے لیے جو ہے وہ جیسے کہ ہمارے تعلیم کے لیے یا کچھ طرح کی ورک شاپ ہوتی جہاں پہ سلائی کڑھائی سکھائی جا رہی ہوتی یا بیوٹیشین کورس کروایا جا رہا ہوتا. KPK میں اس بہت ماشاء اللہ زیادہ کام ہو رہا ہے. جیسے کہ میں وزٹ کرتی ہوں, جاتی ہوں سہیلیوں کے پاس اور میٹنگز وغیرہ پہ, تو وہاں کی سول سوسائٹی اور وہاں کی گورنمنٹ نے تو خواجہ سراؤں کے لیے ظلم بھی بہت ہوئے وہاں پہ, لیکن وہاں پہ دیکھیں خواجہ سراؤں کو امداد بھی دی جا رہی ہے, بیت المال والے بھی ان کی ہیلپ کر رہے ہیں اور انہیں جو ہے بیوٹی پارلرز بھی کھول کے دیے جا رہے ہیں. ابھی ریم شاہ ریسنٹلی جو ہے اسلام آباد میں ہماری ٹرانسجینڈر وومین ہے, وہ جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں جو ہے بطور جو ہے ان کو جاب مل گئی ہے, جی آفیسر مل گئی, ہاں جی. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, بہت بڑی کامیابی ہے یہ. تو یہ کام جو ہے, یہ ترقیاں جو ہیں, یہ کوئٹہ میں بھی ہونی چاہیے. اب یہ اتنے سارے خواجہ سرا جو ہیں وہ بیچارے جو ہیں اور یا جو نہیں بھی ہیں وہ محلوں میں, روڈز پہ آپ کو بہت زیادہ کوئٹہ میں نظر آ رہے ہیں. تو اگر ان کے لیے بھی حکومت کوئی قانون سازی یا ان کے لیے بھی کوئی کام ان کے لیے بھی کوئی سوچ رکھے حکومت کہ بھی ان کے لیے کیا کرنا چاہیے, ان کی تعلیم کے لیے, ان کے کاروبار کے لیے یا ان کی رہائش کے لیے. اب میں ایک بات اور بیچ میں بتاتے چلوں کہ آج سے کوئی تقریباً 2011 یا 12 میں کوئٹہ سٹی میں ہمارے لیے ایک ہاسٹل بن رہا تھا, ایک شیلٹر ہوم بن رہا تھا ہمارے لیے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی توسط سے. تو ہم تو بڑے خوش ہوئے, مجھے بلایا گیا اور ایک میٹنگ بھی چھوٹی سی ہوئی جس میں ایجوکیشن کے منسٹر ہمارے جو محلے کے ہیں طاہر محمود اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے بھی جو ہے ڈپارٹمنٹ بھی تھا, اور اسی ٹائم شناختی کارڈ کا جو ہے عمل وہ بھی یقینی بنایا گیا. اس ٹائم نادرہ نے بہت ساتھ دیا اور نادرہ کی وہ گاڑی آئی اور جو جن کے ID کارڈ خواجہ سراؤں کے نہیں تھے, اور 2011 میں میرے خیال سے یہ کوئی فرسٹ ٹائم جو ہے خواجہ سراؤں کے ID کارڈ کا اجرا ہوا. کافی خواجہ سراؤں کے شناختی کارڈ جو ہے وہ اسی ٹائم بنے, اور لیکن جو شیلٹر ہوم تھا وہ وہیں رہ گیا. جب بعد میں پتہ چلا تو جب میں نے پوچھ گچھ کی اعلیٰ حکام سے یا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ایئرپورٹ روڈ پہ جہاں پہ آپ لوگوں کی کنسٹرکشن شروع ہو گئی تھی شیلٹر ہوم کی, تو وہ روک دی گئی ہے. وہ میرے خیال سے کوئی اس ٹائم کے کوئی ڈپٹی کمشنر تھے, وہ پلاٹ یا وہ زمین جو ہے وہ ان کی تھی. اچھا, جب شیلٹر ہوم جو ہے وہ جب شروع ہو چکا تھا شیلٹر ہوم شروع ہو چکا تھا, جی سنیں میری بات, شیلٹر ہوم شروع ہو چکا تھا, بنیادیں کھود چکی تھی, مطلب فنڈ تو آ چکا تھا نا, تو وہ زمین کہاں گئی, وہ فنڈ کہاں چلا گیا, دیکھیں وہ فنڈ وہ پیسے کہاں چلے گئے. وہ آج آپ کو پتا ہے کہ میں بھی ہوم لیس ہوں, اور جو میری کمیونٹی والے وہ بیچارے بھی جو ہے وہ دھکے کھا رہے ہیں. کوئٹہ میں خواجہ سراؤں کو مکان نہیں ملتا, بالکل بھی نہیں دیتے, کوئی دیتا ہی نہیں ہے, محلے والے بتاتے ہیں, کہتے ہیں جی ہمارے محلے میں کیوں آ رہے ہیں. تو اگر شیلٹر ہمارا ہوتا تو ہم اس میں رہ رہے ہوتے, باحفاظت رہ رہے ہوتے, اور جب ایک انسان کے پاس رہائش ہی نہیں ہوتی تو وہ دماغی طور پہ کون سا کوئی اتنا تیار ہوگا, اس نے تو پھر باہر نکلنا ہے, پھر بھیک بھی مانگنی, جب حکومت ہی نہیں سن رہی اس کی, اس کی کوئی ہیلپ ہی نہیں کر رہا, اور پھر وہ ویسے ہی خواجہ سرا ہے, احساس کمتری کا شکار ہے, تو اس نے تو پھر غلط وے پہ تو جانا ہے نا اس نے. اور میرے خیال میں آپ لوگ کا پچھلے سالوں سے اس سال تعداد کم ہو گیا, جیسے آپ بتا رہے کہ 98 کے قریب, کوئی 3-4 سال پہلے ہم لوگ نے اس پر ایک سیمینار کیا تھا, تو وہ کوئی 500-700 کے قریب تھے. تو یہی مشکلات کا وجہ جو یہ کم لوگ کم یہاں رہے گا. نہیں, میں بتاتی ہوں آپ کو, یہ ہے کہ کوئٹہ سٹی کی جو ہم جو ٹرانسجینڈرز ہیں, ابھی یہاں پر اگر آپ کو پولیس محکمے میں جاب دیا جائے, نوکریاں دی جائے,
تو کیا کہ اچھا نہیں ہے یا محکمہ صحت میں دیا جائے, نرسنگ کا کورس کروا دیا جائے, یا پھر جو ہے ساتھ میں ہیلتھ کے علاوہ اور بھی کئی ڈپارٹمنٹس ہیں جو جہاں پر آپ لوگ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. کیوں حکومت ہمیں سخت ڈپارٹمنٹس میں دھکا مت دینا, ہم بڑے نازک لوگ ہوتے ہیں. اب میں بتاتی ہوں, صحیح اتنے سارے پرائیویٹ چینلز ہیں, ان میں ہمیں نوکریاں جاب نہیں مل سکتی. اتنے سارے پرائیویٹ ڈراماز ہو رہے ہیں, ان میں ہمیں نہیں مل سکتا کیونکہ ہم ایک آرٹسٹ بھی ہوتے ہیں. صحیح. اتنے بڑے بڑے پارلرز ہیں کہ ان میں ہمیں جاب نہیں مل سکتی. آج تک حکومتی چینل نے بلایا ہے آپ لوگوں کو؟ جی مجھے تو آج تک حکومتی چینل نے نہیں بلایا. نہیں بلایا ہے. تو یہی تو المیہ ہے کہ حکومت کے جو جتنے بھی ادارے ہیں سب پہ سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے. تو سر کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب, یہ المیہ ہے, پھر کہتے ہیں جی بلوچستان ترقی کرے گا, پاکستان ترقی کرے گا, اور ہمارے لوگ, ہماری نیو جنریشن جو ہے اس کو کیا سیکھنے کو مل رہا ہے, دیکھنے کو مل رہا ہے؟ اب ایک ہی معاملہ آپ لیں, ان کا ہوم تعمیر نہیں ہوا, اس کی بنیاد ایک غلط پلاننگ ہے. اس پلاننگ کرنے والے اس ساری چیزوں کی کبھی کسی نے پوچھا یہ کس کی ذمہ واری ہے؟ اس کے اوپر پیسے خرچ ہوئے, ان کرسیوں کو یہ چھوڑیں. ہاں انتہائی بددیانت لوگوں کی وجہ سے ہمارے نظام جو ہے اس کا نہ مذہبی نظام کوئی ہے, نہ کوئی صفائی کا نظام ہے, نہ کوئی لوگوں کو سنبھالنے کا نظام ہے. میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں, 65 روپے اگر 100 روپے میں لوگ کھا لیں اور 35 ارب روپے ریلیپس ہو جائے, اس کے بعد کسی ایم پی اے کو, کسی ایم این اے کو اس سینٹ میں کسی کو بیٹھنے کا حق ہے؟ بیانات میں دوں گا اگر مجھے سیٹ نہیں ملتی ہے. یہ کس چیز کے بیانات دیتے؟ میں آپ سے یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی جو ہمارا یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اس کا تو اہم حصہ جو ہے, آج یورپ میں لارڈ ایڈلی نے عمر لا کو برٹن میں نافذ کیا کہ ویلفیئر کا پورشن بنا رہے ہیں. وجہ کیا ہے سر؟ ریاست مدینہ تو بنا, وہ بوڑھی اندھی تھی جب آپ بیت المقدس جا رہے تھے, وہ بوڑھی اندھی تھی. تو آپ جب پہنچے کہ اماں آپ اس صحرا میں, اس نے کہا کہ میں اس صحرا میں بھوکی ہوں, مجھے تحصیلدار نے کچھ بھی نہیں دیا, نائب تحصیلدار نے کچھ نہیں دیا. یہ نظام قائم ہو چکا تھا. صحیح. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس نے آگے بڑھ کر کہا, وہ عورت اتنی سمجھدار تھی کہ عمر کی خلافت ہے اور مجھے کچھ نہیں ملتا ہے. حضرت عمر نے تعارف نہیں کروایا تھا. انہوں نے کہا اماں عمر کیسے آپ کے معاملات کو جانے جبکہ آپ اس صحرا میں؟ کہا عمر کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ اس تخت پہ بیٹھے اگر اس کو اس بوڑھی کا علم نہیں ہے. ایک کتے کے, آپ تو انسانوں کی بات کرتے ہیں, انہوں نے فرمایا ایک کتا اگر فرات کے کنارے بھوکا مرتا ہے, فرات کے کنارے, تو اس سے عمر تم سے پوچھا جائے گا. مسجد امی الکبیر میں عمر ابن عبدالعزیز نے سارے فانوس اتارے سونے کے, سارے جو ہے پگھلا کے عوام میں تقسیم کر دیے, اور کہا یہ ولید بن عبد الملک کے باپ کی جاگیر نہیں تھا کہ اس نے اس کو مسجد میں سے, مسلمانوں کا مال تھا. سب لوگ زکوٰۃ کا مال لے کر سروں پر پھرتے تھے, کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. یہ میں اور آپ غریب ہیں, $1 ہم زمین میں ڈالتے ہیں گندم کی, $70 زمین ہمیں دیتی ہے, $1 کا چاول, $1 کا گنا, $1 کی کپاس. ہم 76% جو ہے, آپ مردان سے جائیں کراچی تک, کس چیز میں ہم غریب ہیں؟ ہمیں ڈاکوؤں نے جو ہے غریب بنایا ہوا ہے, انہوں نے ہمارا انتظام صحیح نہیں کیا. اگر نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے ہماری جان چھوڑیں. اور اس مملکت کے اندر نہ ان کو کنسپٹ کا پتہ ہے, نہ پلاننگ کا پتہ ہے, نہ امپلیمنٹیشن کا پتہ, نہ مجرموں کو پکڑنے کا پتہ ہے. اس وقت کرمنل بنیادوں پر ہمارا ملک چل رہا ہے. ٹھیک ہے سر, ایک کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں کوئٹہ سے بول رہا ہوں, محمد یوسف جی. جی کیا کہیں گے سر؟ سر جی یہ آپ لوگ جو نزدیک بیٹھے ہوئے ہیں جی, اور جو ماسک بھی نہیں پہنا ہوا, تو یہ عوام جو دیکھ رہی ہے, تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے سر؟ صحیح اعتراض ہے جی آپ کا. ہم لوگوں کو سوشل ڈسٹینس رکھنی چاہیے تھی. کمرہ بہت چھوٹا ہے, انہوں نے لیا ہوا ہے. یہ اس کا میں آپ کو بتاؤں, یہ تینوں جو ہے یہ سینیٹائزر ہو کر آئے ہیں. ہم نے یہاں پہ مشین لگائے ہوئے, پہلے اسپرے ہو چکے ہیں, اور ان کی تینوں کے ٹیسٹ میں نے دیکھے ہوئے ہیں, وہ نیگیٹو ہے. تو اس لیے میں نے ساتھ بٹھایا, میں نے کہا چائے بھی پی لے, گپ شپ کرتے ہیں. تو
یہ چیزیں ہونی چاہیے. آپ لوگ جو ہے جو ہم بار بار جب کہتے ہیں کہ جی سول ڈسٹینس کا کر لیں, آپ اپنے فاصلے رکھیں اور احتیاط کریں, تو یقیناً احتیاط جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اس وقت اگر ہم دیکھیں کوئٹہ شہر میں احتیاط کسی قسم کا کوئی نہیں کر رہا ہے. بازار میں جو خواتین اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین جس طرح آ رہی ہیں, اور چھوٹے بچوں کو جو حکومت نے منع کیا لیکن چھوٹے بچے بغیر ماسک کے شہر میں پھر رہے ہوتے ہیں, اور اپنا جو شہر کا جو مرض ہوتا ہے وہ اپنے گھروں میں لے کے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے نا ہر کوئی تو ٹیسٹ نہیں کروا سکتا ہے کہ وہ جا کے ہر بندہ اپنے ٹیسٹ کروائے اور پھر اپنے آپ کو دوسری جگہوں سے محفوظ رکھے. تو اس حوالے سے جو ہے ہماری تینوں مہمانوں کے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ نیگیٹو ہے اور انہیں ٹیسٹ کی ہوئے, اور ہم نے اس کے اوپر سپرے بھی کیا کہ ان کی کپڑوں میں کوئی ایسا چیز نہ ہو کہ یہ اپنے ساتھ لائے ہو یا ہمیں بھی کورونا کیا جائے. تو یہ آلریڈی اس کے پاس ماسک بھی ہیں, سب کچھ موجود ہے. تو ہم چاہتے ہیں یہی کہ واقعی یہ ہونا چاہیے اور سول ڈسٹینس ہونی چاہیے, تاکہ یہ مرض, یہ بہت عجیب سا مرض ہے کیونکہ یہ بہت جلد پھیلتا ہے. پہلے ہم ایک زمانے میں اگر دیکھیں, پہلے پچھلے زمانوں میں بھی اسی طرح وبا جو تھے وہ پھیل چکے تھے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا ہے, صحابہ کرام کے دور میں بھی اس طرح ہوا ہے, اور انہوں نے بھی اسی طرح گھروں تک محدود رہے ہیں اس میں, اور جنگ میدان میں رہے ہیں, گھروں کو نہیں گئے ہوئے, جبکہ جنگ ختم ہو چکا تھا لیکن پھر بھی نہیں گئے, کہہ رہے تھے کہ جی وبا ہم گھر نہ لے جائیں, اپنے شہر نہ لے جائیں. تو یہ احتیاط ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور جس طرح شہر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن کی وجہ سے جتنے لوگ رو رہے تھے کہ جی لاک ڈاؤن ہے یہ کھول دیا جائے, لیکن جب کھول دیا گیا اور حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ان کی خوراکی اشیاء اور دیگر اشیاء کی ضرورت ہے, لیکن مزدور جو ہے وہ کوئی نہ مزدوری پہ جا رہا ہے, نہ کوئی مزدوری ہو رہا ہے, کوئی کسی قسم کا وہ نہیں ہو رہا ہے. لیکن جب شہر میں ہم دیکھتے تو غیر ضروری گھوم رہے ہیں اور غیر ضروری اشیاء کے اوپر کھڑے ہو کے وہاں پہ ہجوم بنایا ہوتا ہے, اور اس میں پتہ نہیں چلتا کہ کس بندے کو کیا ہے, کورونا ہے یا نہیں ہے, یا مرض ہے یا نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا پیغام دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. اصولی بات یہ ہے کہ دنیا کی کوئی چیز ضروری نہیں ہے زندگی سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزت کے معاملے میں, مال کے معاملے میں اور زندگی کے معاملے میں فرمایا کہ یہ اگر تمہاری نظروں میں معزز نہیں ہے, جیسے آپ خواجہ سرا کی عزتوں کی بات انہوں نے کی, شرم سے ہماری گردنیں جھک جاتی ہے کہ انسانوں کے دائرے میں رسول خدا فرماتے جان, مال اور آبرو کی حفاظت یہ ایمان کا سب سے پہلا قدم ہے. تو اگر ہم اس چیز میں کیجول ہو جائے, لاک ڈاؤن کرفیو بھی ہو اور ہم احتیاطیں نہ کریں, اصل بات یہ ہے کہ ہمیں احتیاط کو سمجھنا چاہیے اور احتیاطوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. ٹھیک ہے سر. بہرام بلوچ صاحب کیا پیغام دیں گے شارٹ کٹ لفظوں میں سر بتائیں. دیکھیں جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا زندگی ہے تو جہاں ہے, تو ہم جیسے کالر نے فون کر کے بہت ویلٹ اعتراض کیا, لیکن یہی عوام جو ہے نا ان کو لاک ڈاؤن میں بھی کرے. آپ نے جیسے کہا کوئٹہ شہر میں اب صبح کے ٹائم جائے نا, مجھے تو ڈر لگتا ہے. جب سے لاک ڈاؤن ختم ہوا میں ایک دن گیا بہت ضروری کام سے, ٹھیک ہے, آپ یقین کریں میں ابھی ان کے واپس جاؤں کیا کروں. اللہ اس قوم پر رحم کرے, صرف ہم باتوں کا قوم نہیں بنے, ہم عمل کرنے والا قوم بھی بنے. شکریہ. جی کومل صاحبہ کیا پیغام دیں گے, اور خصوصاً آپ اپنا ایسا کون سا اہم مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے؟ جس طرح کہ ابھی ہم دیکھیں تو یہاں پر 10,000 نفوس پہ مشتمل آپ لوگوں کی یہ خواجہ سرا یہاں پہ موجود ہے. پاکستان میں 10,418 لوگ جو حکومت نے نشاندہی کی وجہ سے زیادہ پاکستان بھر میں. تو اگر یہ 10,000 ان سے نہیں سنبھالے جاتے ہیں کہ یہ اس تعداد کے لیے اگر کوئی شیلٹر ہوم بنایا جائے یا کوئی روزگار دیا جائے تو کیا یہ رول ختم نہیں ہوگی؟ اپنا پیغام بھی دے دیجیے گا عوام کو بھی کہ جو عوام آپ کو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہوگا؟ دیکھیے حکومت کو چاہیے کہ وہ خواجہ سراؤں کو کے بارے میں سنجیدہ, مجھے مطلب کوئی بھی ڈپارٹمنٹ نظر نہیں آتا. صحیح. ہمارے لیے تو بہت باتیں ہوتی ہیں اور ہمارے لیے بہت پروگرامز بھی ہوتے ہیں, ہم میڈیا پہ آ رہے ہیں, لیکن بس وہ پھر ایک گھنٹے بعد جو ہے وہ سب لوگ بھول جاتے ہیں. سول سوسائٹی کی بات کرتی ہوں, کچھ این جی اوز ایسی ہیں جو ہمارا پیغام اور ہمارے ایشوز جو ہیں وہ اس کو لے کے جو ہے وہ سالو کرنے کی ایک حد تک کوشش کرتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں وہ. اور جو مین ایشو جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ جب ہمارے ملک میں ہماری عزت ہی نہیں ہے اور اس عزت کے لیے کوئی قانون ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے, تو پھر خواجہ سرا تو بیچارے اور بھی جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے رہیں گے.
اگر حکومت کوئی اس طرح کا ہمارے لیے کوئی سوچ بوجھ رکھے کہ ہم خواجہ سراؤں کی پر بھی کوئی نظر کرم رکھیں یا ان کی زندگیوں کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کے گھروں کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، تو جو خواجہ سرا مطلب غلط رستوں پہ ہیں یا وہ بھیک مانگ رہے ہیں یا وہ انلیگل ایکٹیویٹیز میں ہیں، تو دیکھیے ہر بندہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے تو خراب نہیں بنتا نا. ٹھیک ہے جی، شکریہ جی، بڑی مہربانی. کومل شاہ صاحب آپ کے بھی، کومل صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور بہرام بلوچ صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ تراویح بھی پڑھ رہے تھے اور وہاں سے آئے اور ہمیں ٹائم دے دیا. یقیناً ناظرین، ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوئے ہیں کہ جو دوست ہوتے ہیں اور دوست کو جب پازیٹیو جو رزلٹ آتا ہے تو وہ دوسرے دوستوں کو زبردستی لگوانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تاکہ میرے دوست جو ہیں یہ بھی اس مصیبت میں پھنس جائے، تاکہ پھر اکٹھے بیٹھیں گے، پھر پتہ نہیں تاش کھیلیں گے، پھر پتہ نہیں اکٹھے رہیں گے تو اس کو بھی یہ مرض لگ جائے. تو ایسے دوستوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے، جب اس کو پتہ ہے کہ مجھے کرونا ہے تو وہ پھر دوسرے دوستوں کو اس مصیبت، اس جنجال میں نہ ڈالیں. اور یقیناً جن لوگوں کو کرونا اگر ہے تو وہ بازار میں نہ نکلیں اور بازار میں نہ جائیں تاکہ اس سے دوسروں کو یہ مرض پھیل سکے. اور تیسری بات میں یہ بتاتا چلوں، جس طرح کہ میں نے کہا کہ کچھ دوست جو ہے وہ آپس میں مل کے، اس کو پتہ ہوتا ہے مجھے کورونا ہے تو دوسروں کو لگوانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو یہ نہ کیا جائے. اور ساتھ میں بازار میں بھی احتیاط کیا جائے کہ اگر آپ کو ہے تو بازار میں نہ نکلیں. اور ساتھ میں جس طرح کے خواجہ سرا کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ یقیناً کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر اور ملک بھر میں ان کی کوئی عزت نہیں کی جا رہی ہے. برائے کرم ان کا عزت کیا جائے کیونکہ اس کا بھی عزت نفس ہے. تو اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھ جابر شاہ اور میرے ساتھ معزز مہمانوں کو اور پوری ٹیم کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھ لیجیے گا.